बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से। आज जुमातुल मुबारक है, तो इसी हवाले से बहुत ही अच्छी ख़बर है आज इत्तेफाक से। और पाकिस्तान पर लगता यही है कि अल्लाह ताला काफ़ी मेहरबान हो रहे हैं और होना चाहते हैं, लेकिन ये हमारे आमाल हैं, हमारे हुक्मरानों के आमाल हैं कि हम दोबारा अपने मुल्क को बिल्कुल ऐसी जगह पे लेके जाके छोड़ते हैं कि जहाँ पे कोई पुरसान हाल नहीं होता। एक बहुत ही अच्छी ख़बर आ रही है और इंशाअल्लाह अगले महीने में ये मैच्योर हो जाएगी, फरवरी में। और ये ऐसा मंसूबा जिसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, और ये ख़बर मैच्योर हो जाए, ये माहिदा मैच्योर हो जाए, तो पाकिस्तान न सिर्फ़ अपने तमाम तर कर्ज़े उतार सकेगा, बल्कि पाकिस्तान में खुशहाली की और तरक्की की एक बहुत ज़बरदस्त लहर आ सकती है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी क़यादत जो है वो इंसानों वाली क़यादत हो, ईमानदार क़यादत हो, और उसका ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान के मफाद से हो। अगर ये सब कुछ होगा तो ये मैं ख़बर आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप ज़रा सुनिएगा। इसके साथ साथ ये भी कि माजी में किस तरीके से खिलवाड़ होता रहा, ये मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। रेकोडिक केस आपको मशहूर व मारूफ रेकोडिक केस है, इसका थोड़ा सा ज़िक्र मैंने पिछली वीडियो में किया था। रेकोडिक के मामले में अब एक बहुत अहम मुआहदा होने जा रहा है गैर मुल्की कंपनी के साथ और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान। रेकोडिक बलूचिस्तान का एक इलाका है और ये चागी के करीब है, और बलूचिस्तान में इन इलाक़ों में चागी और इसके इर्द गिर्द सेंडक है एक इलाका, इनमें ज़ेर ज़मीन सोने के, चांदी के, तांबे के बहुत बड़े ज़खायर मौजूद हैं, बहुत बड़े ज़खायर। दुनिया का 5वां बड़ा ज़ख़ीरा, आप तसव्वुर कीजिए, पूरी दुनिया को ज़रा तसव्वुर में लाइए और उसके बाद देखिए कि 5वां बड़ा ख़जाना जो है वो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की सरज़मीन के नीचे छुपाया हुआ है। और हम ऐसे बदनसीब कौम हैं, बदनसीब लोग हैं कि उस ख़जाने से फ़ायदा उठाने के बजाय हम आपस में लड़ लड़ के मर चुके हैं। कभी एक इदारे की दूसरे के साथ लड़ाई, कभी दूसरे के इदारे की तीसरे के साथ लड़ाई, एक दूसरे को हम गिरबान पकड़ रहे हैं, पिछले 75 साल से एक दूसरे को नोच रहे हैं। कभी इदारे से टकरा जाते हैं, कभी शख्सियात से टकरा जाती हैं, यही कुछ चल रहा है। और पिस कौन रहा है? पाकिस्तान का अवाम, जबकि अल्लाह ताला ने कोई कसर नहीं छोड़ी हमें नेमतों से नवाजने की। अब ज़रा सुनिए, रेकोडिक मंसूबा ये हुआ 28 साल पहले इस पे काम शुरू हुआ जी, रेकोडिक पे। और बजाय इसके कि ये आगे बढ़ता, हुआ ये कि एक कंपनी को दिया गया। मैं इन शॉर्ट बता रहा हूँ, सादा ज़ुबान में। एक कंपनी ने ठेका लिया, एक कंपनी ने आगे दूसरे को सबलेट कर दिया, दूसरी कंपनी ने आगे तीसरी और चौथी को, कंसोर्शियम बनता गया। इसी दौरान पाकिस्तान में ये मुआहदा जो है, ये जो गैर मुल्की कंपनी के साथ मुआहदा किया था, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज हो गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको फ़ारिग कर दिया, यानी इस मुआहदे को मनसूख कर दिया। इस मुआहदे को मनसूख किया तो गैर मुल्की कंपनी टेथियान जो है वो चली गई आलमी ट्रिब्यूनल में, आलमी अदालत में। वहाँ पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फ़ैसला आ गया, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐसा फ़ैसला आया कि पाकिस्तान को लेने के देने पड़ गए। $10 अरब पाकिस्तान पे हर्जाने का दावा कर दिया गया। हर्जाना डिग्री हो गया केस, यूँ समझें कि $10 अरब पाकिस्तान उस कंपनी को हर्जाने के तौर पे देगा। उस कंपनी ने आगे ये एक और काम किया, आलमी ट्रिब्यूनल से जैसी फ़ैसला आया, उसने हमारे गैर मुल्की जो असासे थे उनको हथिया लिया, उन पे अपना कब्ज़ा ज़ाहिर कर दिया। एक हमारा अमेरिका में होटल है, रोजवेल्ट होटल, न्यूयॉर्क में, PIA की मलकियत है, और वो है $1 अरब उसकी मालियत है, $1 अरब की। वो चला गया। उसके बाद एक दूसरा होटल था फ्रांस में, वो भी PIA का था, वो हथिया लिया गया, वो हाफ़ प्राइस। तो ये प्रॉपर्टी जो है ये चली गई, और मज़ीद 3 प्रॉपर्टीज़ और थी, 3 कंपनियों में शेयर्स थे, वो उसको हथियाना शुरू कर दिया गया। ज़ाहिर आलमी ट्रिब्यूनल का फ़ैसला था। तो ये मामला हुआ, जहन में रखिएगा, कि पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में। और उसके बाद जब $10 अरब का केस हो गया, तो यानी कि जुर्माना हो गया पाकिस्तान को हर्जाने के तौर पे,
اس کے بعد پھر ظاہر ہے 10 ارب ڈالر ہمارے پاس کہاں، ہم تو 50 کروڑ ڈالر کے لیے اور 20 کروڑ ڈالر کے لیے اور 1 ارب ڈالر کے لیے ہم اپنا آئین ہی تبدیل کر دیتے ہیں، اتنے مجبور ہو چکے ہیں، آئین تبدیل کر دیا، قوانین تبدیل کر دیے تو عالمی مالیاتی اداروں کے. تو یہ ہے 1 ارب ڈالر کی کہانی، 10 ارب ڈالر کی کہانی سوری. اب اس کیس میں ذرا سوچئے کہ خرچہ کتنا آ چکا ہے، پہلے میں ذرا وہ آپ کو بتا دوں. یہ اس میں اب تک جی جو 2013 سے یہ لیٹیگیشن شروع ہوئی ہے، 2013 سے جب یہ گورنمنٹ آئی ہے آپ کی مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ آئی 2013 میں، اس وقت سے یہ لیٹیگیشن شروع ہوئی اور 2013 میں سے لے کر 2018 5 سالوں میں ہم نے اس قانونی چارہ جوئی پہ 3.5 ارب روپیہ خرچ کیا، 3.5 ارب روپیہ. 48 کروڑ 11 لاکھ 2013-14 میں، 14-15 میں 1 ارب 7 کروڑ، 2016 میں 23 کروڑ 84 لاکھ، 2017-18 میں 61 کروڑ اور 82 کروڑ. اس طریقے سے یہ 3.5 ارب روپے کے قریب ہم نے خرچ کیا. اور پھر آ گئی وزیر اعظم عمران خان کی حکومت. اس حکومت میں 2018 52 کروڑ روپیہ، 1 ارب 6 کروڑ روپیہ اور 52 کروڑ روپیہ 2020 میں. 21 میں کتنا خرچہ ہوا وہ ابھی تک اس میں نہیں آیا، لیکن یہ کوئی 2 ارب روپیہ بنتا ہے. 2 ارب سے کچھ تقریباً 2 ارب ہے، 2 ارب سے کچھ زیادہ ہے. تو یہ سارے کا سارا اب تک ہم 5.5 ارب روپیہ خرچ کر چکے ہیں لیٹیگیشن پہ. اور خدا کر کے یہ ہوا کہ ایک اچھی خبر یہ آئی کہ 5 ارب 33 کروڑ ٹوٹل رقم بنتی ہے جی. میں نے 5 ارب بتایا تو 5 ارب 33 کروڑ 80 لاکھ 8,200 روپے کے اخراجات ہو چکے ہیں اب تک، یہ ٹوٹل رقم ہے. اور اب ایک اچھی خبر یہ آئی ہے کہ خدا کر کے اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہوا کہ اب اس پہ معاہدہ ہو گیا ہے اور آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو گئی ہے. ریکوڈک کے معاملے میں حکومت اور ٹیتھیان کمپنی کے درمیان اتفاق ہو گیا ہے اور اس میں 50% شیئرز جو ہیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان یعنی کہ پاکستان کے ہوں گے، 25% بلوچستان، 25% وفاق پاکستان. تو 50% پاکستان کے اور 50% کمپنی کے شیئرز ہوں گے. اور 10 ارب ڈالر سے بھی نجات حاصل ہو گئی. 10 ارب ڈالر کا یہ ایک یوں سمجھیں کہ جو ٹیکہ لگا تھا، ہمارے جو ہوٹل تھے وہ بھی محفوظ ہو گئے، نیو یارک والا ہوٹل بھی واپس، فرانس والا ہوٹل بھی واپس، باقی جو شیئرز تھے وہ بھی واپس. تو یہ لگ بھگ ہمیں یہ تقریباً 5.5 ارب روپیہ تو خرچ ہو گیا، لیکن اس 5.5 ارب کے نتیجے میں 10 ارب ڈالر کے جرمانے سے ہم بچے. اور جو پہلے معاہدہ کیا تھا ٹیتھیان کمپنی کے ساتھ ریکوڈک سے تانبے اور سونے کے ذخائر نکالنے کا، میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی والیوم کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. تو وہ تھا صرف 25% پہ کہ 25% اور 75% کمپنی لے کے جائے گی اور یہ تھا ٹوٹل. اب پاکستان کو مزید 25%، اگر 10 ارب ڈالر وہاں سے نکلتا ہے، 10 ارب ڈالر کا میں مثال دے رہا ہوں، تو 5 ارب ڈالر پاکستان کو ملیں گے، 25 بلوچستان میں خرچ ہوں گے، 25 وفاق کے پاس آئیں گے اور 5 ارب ڈالر کمپنی لے جائے گی، کیونکہ ہمارے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے خام مال کو سونے، تانبے اور سلور میں تبدیل کرنے کی، چاندی میں تبدیل کرنے کی. یہ جو ریکوڈک کا علاقہ ہے یہ بلوچستان کے ضلع چاغی کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جو سونے اور تانبے کے ذخائر ہیں. دنیا کا 5واں بڑا ذخیرہ اس میں موجود ہے. یہ ایران اور افغانستان کی سرحد کے قریب نوکنڈی سے 70 کلومیٹر شمال مغرب میں صحرائی کے علاقے میں واقع ہے اور یہ علاقہ ٹیتھیان کی پٹی میں واقع ہے جو ترکی اور ایران سے پاکستان تک پھیلا ہوا ہے. تو یہ ایک اس کی چھوٹی سی مثال. اب یہ جب لٹیگیشن ہو رہی تھی قانونی چارہ جوئی اور اس میں اب کی بار یہ ہوا کہ یہ سول ملٹری لیڈرشپ دونوں کو کریڈٹ جاتا ہے اور میں زیادہ کریڈٹ دوں گا، اس کو کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، لیکن آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب وہ ان کا پس پردہ پس منظر میں ان کا بہت زیادہ رول ہے، اس سارے معاملے میں بہت زیادہ رول ہے. اور انہوں نے بیرون ملک اپنے جہاں استعمال ہونے سے تعلقات وہاں تعلقات استعمال ہوئے، جہاں پہ وہ سادہ جہاں پہ سفارش چلنی تھی سفارش ہوئی، جہاں پہ تو یہ سارے کام
انہوں نے اس کو ہینڈل کیا بہت اچھے طریقے سے، یہ ذاتی طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور تھرو آؤٹ کرتے آ رہے ہیں۔ تو یہ لیکن وہ ظاہر ہے وہ فوجی حکمران ہیں، یعنی کہ فوجی لیڈرشپ ہیں، اس لیے وہ بولیں گے کم اور اس پہ توجہ کم ہی ہو جائے گی۔ تو خیر یہ اب ہو گیا ہے، اور فروری میں اس نے اناؤنس ہونا ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کیا ہوگا اور پاکستان کو کیا ملے گا۔ صرف ایک چھوٹا سا ایک دے دوں، سینڈک جو ہے، سینڈک کا ایک میں مثال دے رہا ہوں کہ سینڈک میں اب تک کیا کچھ نکل چکا ہے، اور جو ریکوڈک ہے یہ اس سے کہیں گنا، یہ تو دنیا کا 5واں بڑا ذخیرہ ہے۔ سینڈک میں بھی، یہ بھی بلوچستان میں ہے، تو یہاں پہ بھی مقامی طور پہ سونے اور تانبے کی مائنز موجود ہیں اور زیر زمین ذخائر ہیں۔ تو یہ منصوبے کا آغاز 1990 میں ہوا تھا، اور یہ چینی کمپنی کو کھدائی کا اور کان کی کھدائی اور دھات کی صفائی، کارخانے، بجلی، پانی، یہ سب ان کے ذمہ تھا جی۔ اور 1995 میں سینڈک کا آزمائشی آپریشن شروع کیا گیا 1995 میں، اور 1500 میٹرک ٹن تانبے اور سونے کی پیداوار کی گئی تھی۔ 1500 میٹرک ٹن، اس سے اندازہ کرتے ہیں کہ آپ ضرب تقسیم کر لیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ یہ 1995 کی بات کر رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر اس پہ کام رک گیا، مالی معاملات آ گیا، کچھ آ گیا، پھر 2003 میں اس پہ دوبارہ کام شروع ہوا، اور یہ سینڈک میں وہ کیا اس وقت جو ہے وہ مغربی کان میں کھدائی کا کام مکمل ہو چکا ہے، مشرقی اور شمالی کانوں سے خام مال حاصل کیا جا رہا ہے، 24 گھنٹے وہاں پہ کام ہو رہا ہے۔ اور ذرا تصور کریں کہ 10 ڈمپر جو ہیں 80 سے 90 ٹن خام مال جو ہے وہ نکلتا ہے اس میں سے، اور اس کو پھر ریت بنایا جاتا ہے، پھر دوسرے سیکشن میں پھر جاتا ہے، پھر اس کو مختلف پروسیس سے ہوتا ہوا یہ بھٹی میں، اور وہاں پہ بلاک بنتے ہیں، سونے کے اور تانبے کے بلاک بنائے جاتے ہیں۔ اب یہ 44 سے 52 بلاکس بنتے ہیں 24 گھنٹوں میں، 44 سے 44 سے 52 بلاک بنتے ہیں، جن کا وزن 500 کلو گرام سے 700 کلو گرام ہوتا ہے، یعنی 24 گھنٹوں میں 500 سے 700 کلو گرام کے سونے اور تانبے کے بلاکس وہاں سے نکلتے ہیں۔ یہ رپورٹ ہے باقاعدہ طور پہ مستند۔ آگے پھر جو دوسری وجہ ہے کہ کیونکہ اس دفعہ وہاں پہ مقامی طور پہ لوگوں کو کچھ نہیں ملتا، اصل ایشو یہ ہے کہ بلوچستان کی مقامی علاقے کی ترقی، خوشحالی، اس پہ لیے کام نہیں ہوتا، تو جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ بلوچستان کی مقامی آبادی، اس کا پہلا حق ہے کہ ان کی زندگی بدلے، ان کو تعلیم، صحت، روزگار، یہ سب مواقع ملیں، لیکن وہاں پہ معاوضہ بہت کم دیا جاتا ہے، یہ بھی ایک مسئلہ تھا۔ میں اس وقت آپ کو بتا رہا ہوں ذرا تھوڑا سا کہ یہاں پہ ہے کیا۔ اس کے علاوہ 2016 کی پیداوار جو یہاں پہ آئی ہے جی، 2016 کی پیداوار ہے 14,136 ٹن تانبا نکالا گیا، 14,136 ٹن تانبا، کلو نہیں، من نہیں، ٹن۔ اور اسی طریقے سے یہاں سے 2016 میں 11,033 کلو گرام سے زیادہ سونا نکالا گیا، 11,033 کلو گرام سے زیادہ سونا، 11,500 کلو گرام سونا نکالا گیا، اور 1,706 کلو گرام چاندی نکلی۔ اسی طریقے سے 2019 کی رپورٹ ہے، 2019 میں بھی یہی کچھ کم و بیش اتنا ہی نکالا گیا، اور یہاں پہ یہ ہے سینڈک کا۔ تو ریکوڈک کی بات ہے، ریکوڈک آپ کو بتا چکا ہوں کہ 5واں بڑا خزانہ ہے پوری دنیا کا، یہاں پہ موجود ہے جی۔ تو اگر اس پہ کام شروع ہو جاتا ہے تو یہ ایک پاکستان کی تقدیر بدلنے والی بات ہے، اور یہ جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے اس پہ موجودہ جو ہماری لیگل ٹیم میں اٹارنی جنرل ہیں، وزیر قانون ہیں اور دیگر آئینی ماہرین ہیں، ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ بالآخر یہ اس معاہدے پہ پہنچے کہ ہم نہ صرف $10 ارب کے جرمانے سے بچے، 25% ہمارا شیئر زیادہ ہو گیا، اور کام شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، اس کا وزیر اعظم عمران خان نے بتا چکا ہے کہ یہ تاریخی موقع ہوگا۔
اور بلوچستان گورنمنٹ کو انہوں نے اعتماد میں لیا اور پاکستان جرمانے سے بھی بچے گا۔ یہ وزیر اعظم عمران خان اس کے بارے میں ابتدائی طور پہ بریکنگ نیوز دے چکے ہیں، باقی کام ہو رہا ہے۔ اس میں 2 کمپنیاں تھیں، وہ میں اس کے پھر ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ 2 کمپنیوں کا آپس میں بھی، یہ بھی ایک اچھا پاکستان کے لیے اچھا تھا کہ 2 کمپنیوں کا جو شراکت داری تھی ان کے آپس میں بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی اور ایک کمپنی ویسے ہی ہٹ گئی، اب صرف ایک کمپنی کے ساتھ معاملہ طے کرنا تھا تو وہ ہو چکا ہے۔ اس میں آپ یہ بھی ذرا دیکھیے گا، سوچئے گا کہ یہ 25% جو انکریز ہوا ہے پاکستان کا شیئر، جبکہ پہلے صرف 25% پہ تھا، 50%، تو کتنا کک بیکس جو ہیں وہ لیے گئے ہوں گے اس سارے معاملے میں۔ ظاہر ہے جو معاہدے کرنے والے تھے، یہ بھی ذرا سوچنے والی بات ہے کہ کتنا کک بیکس ہوگا، کتنا لیا گیا ہوگا معاوضہ، کہ 25% اربوں ڈالر جو ہے کا فائدہ دیا گیا اگر کسی غیر ملکی کمپنی کو، تو ان اربوں ڈالرز میں سے اس وقت کے حکمرانوں نے کتنا لیا ہوگا، یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ اب اس پہ ایک اور کام ہو رہا ہے، جیسے جیسے یہ خبریں آنا شروع ہوئیں تو اس بار یہ کیا گیا پاکستان کی سول ملٹری لیڈرشپ نے کہ اس میں بلوچستان گورنمنٹ کو بھی آن بورڈ رکھا گیا کہ یہ ہمارا معاہدہ ہو رہا ہے، تاکہ اس کے بعد اگلا کام شروع نہ ہو جائے، ہمارے اندر کی جو گریبان ہم ایک دوسرے کے پھاڑتے ہیں اور ایک دوسرے کے منہ نوچتے ہیں وہ نہ شروع ہو جائے۔ تو بلوچستان کو بھی، بلوچستان کی گورنمنٹ کو بھی اور بلوچستان کی پوری پارلیمان کو، صوبائی اسمبلی کو، یعنی کہ تمام جماعتوں کو جو اس وقت پارلیمان میں موجود ہیں، سب کو آن بورڈ رکھا گیا اور ان کو پچھلے دنوں ایک بند کمرے میں پارلیمنٹ کا، صوبائی اسمبلی کا ان کیمرہ سیشن ہوا، بند کمرے کا اجلاس، اس میں ساری تفصیلات بتائی گئیں اور وہاں پہ ایٹ لارج جو ہے جو وہاں پہ ایک باقاعدہ طور پہ اتفاق تھا کہ یہ بہت اچھی اچیومنٹ ہو رہی ہے، اپوزیشن کی بھی، گورنمنٹ کی بھی، تمام ارکان کی۔ لیکن اصل جو چیز ہے اس بند کمرے کے اجلاس کا کھوج لگانے کے لیے کہ اندر کیا باتیں ہوئیں، کیا معاہدہ ہوا، کیا گورنمنٹ نے بریف کیا، گورنمنٹ کے اداروں نے کیا بریف کیا، اس ان کیمرہ سیشن کی معلومات حاصل کرنے کے لیے غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے ذمے یہ کام لگایا گیا۔ کوئی اتنے کوشش کی گئی ہے ایک ایم پی او کو فون کر کے کہ بتائیں اندر کیا ہوا ہے، معاہدہ کیا ہو رہا ہے، کس کے ساتھ ہو رہا ہے، کیسے معاملہ طے پا گئے، اور کھوج لگانے کی اندر کی باتیں، اور اس میں گورنمنٹ کا کیا موقف ہے، فلاں کا کیا موقف ہے، یہ ساری جاننے کی ضرورت کی گئی۔ اور اس کا واحد مقصد صرف ایک ہی تھا اور وہ تھا کہ یہ اس کو پھر سبوٹاج کیا جائے اور اس کو قوم پرستی کا کیا ہے لبادہ اڑا دیا جائے اور پھر نئے لوگوں کو کھڑا کیا جائے اور وہاں پہ نیا جو ہے ایک شوشہ چھوڑا جائے۔ جو ہوتا ہے وہ عسکریت پسندوں کو بھی لایا جاتا ہے، سب کچھ کیا جاتا ہے، امن و امان کا مسئلہ پیدا کیا جاتا ہے، تحریک شروع کروا دی جاتی ہے، دھرنے شروع کروا دیے جاتے ہیں، تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن ان شارٹ یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی اچھی خبر، بہت ہی ڈیٹیل خبر، ایک سنجیدہ نوعیت کا اقدام ہونے جا رہا ہے اور اس میں بس دعا یہ کریں کہ جتنا سینڈیکس سے نکل رہا ہے اس سے کہیں زیادہ ریکوڈکس سے نکلنا ہے، وہ پاکستان کے عوام پہ خرچ ہو، پاکستان پہ خرچ ہو اور پاکستان کے قرضے کسی طریقے سے اتریں تاکہ ہم سب خوشحال ہوں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔